आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या लंदन प्लान के बाद अब कोई सऊदी अरब प्लान आ सकता है? और सेनेट इलेक्शन के बाद एहतजाजियों की हिकमत अमली क्या होगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। कहा जाता है कि अगर कोई हमारे मुल्क का जायजा ले, उमूर हुकूमत देखे, अंदाज़े हुकूमत देखे, तर्ज सियासत देखे, गरीब आवाम को देखे, वजीरों का प्रोटोकॉल देखे, दहशत गर्दी, महंगाई, बेरोजगारी देखे, पेट्रोल और गैस का बहरान देखे, बिजली का फुकदान देखे, जरदारों की चाल और शरीफों का हाल देखे, तो एक सवाल लाजमी करेगा कि ये मुल्क चल कैसे रहा है। क्योंकि यहाँ धोखा, चालबाजी और लाकानूनियत चलती है, करप्शन, कमीशन और किकबैक्स चलते हैं, पुरकशिश नारे, वादे और दावे चलते हैं, धांधली, आमरीयत, जमहूरियत और कभी कभी बादशाहत चलती है, धरने, जलसे, मुजाहरे और पहिया जाम चलते हैं और ऐसे ही बेशुमार पहियों पर ये मुल्क चलता है। लेकिन क्या इस तरह चलना ठीक है? क्या इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए? ऐवान इक्तदार में जमहूरी लोग हैं, लेकिन क्या जमहूरी रवैये भी इक्तदार का इख्तियार का हिस्सा हैं? ना अहली की इंतहा हो जाती है, लेकिन नोटिस, कमेटी, एक दो मुअत्तली, एक दो चार्जशीट, एक दो बरतरफियां और फिर हर चीज दाखिले दफ्तर, सुकून, आराम, बयानबाजियां, एक नए बहरान तक, एक नए हादसे तक के लिए अवाम को सर से पांव तक हिला देने वाला ना कोई वजीर हिला, ना मुशीर, हर जगह अवामी मुश्किलात का मातम। फिर ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये मालूम करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से, और साथ साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पेशन गोइयां क्यों नाकाम हो गई हैं। क्या उनकी पेशन गोइयों की रफ्तार मियां नवाज शरीफ की रफ्तार से कम निकली या मियां साहब की हिकमत अमली उनसे बेहतर साबित हुई? जुडिशल कमीशन की राह में असल रुकावटें क्या हैं? क्या अब भी इमरान खान अपनी नई एहतजाजी तहरीक के जरिए हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? और जिस अंदरूनी बगावत की बातें तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से की जा रही हैं, उसकी हकीकत क्या है? और सबसे बढ़कर ये कि क्या अब भी किसी गैर जमहूरी कदम के लिए राहें हमवार हैं? एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, और बहुत मुबारक हो, अभी आप उम्रा करके आए हैं। शेख साहब, क्या आप धरना सियासत के शौक से बाहर आ गए हैं? क्या शेख रशीद अहमद के मंसूबे, उनके प्लान्स मियां नवाज शरीफ की सियासत के आगे नाकाम हो? देखें, मैं कमांडो सियासतदान हूँ। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, आगे होना, पीछे होना, पीछे हो जाना, फिर अटैक करना। मैंने आते सार जो प्रोग्राम देखा है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। मैंने देखा है कि किबला मोहतरम काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, मैं और रहील शरीफ जा रहे हैं कोयटा, कराची भी, मैं और रहील शरीफ जा रहे हैं चमन जी, मैं और रहील शरीफ जा रहे हैं कराची, मैं और रहील शरीफ जा रहे हैं खजदार जी। तो मुझे बात याद आई कि एक आदमी ने किसी से पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा मेरी और साहब की मिला के 85,000 रुपया। उसने कहा तेरी पूछी है, तेरे साहब की नहीं पूछी? कहता उसका अगर मैं 75,000 निकाल दूं तो पीछे रह ही 10-12,000 रुपया रहता है। सो आप मुझे बताएं, ये कौम को क्या बेवकूफ बना रहा है इस मुल्क का? अच्छा साइन नहीं है ये? बज़ाहिर तो ये साबित किया जा रहा है कि हुकूमत और फौज बेहतरीन पोजीशन में है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। एक पेज पे खुद तो वो इतने बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। आज मैं लाल हवेली आते सर कहा, उसने कहा जी आपको तो बड़ी इंटरनेशनल सियासत सूझी हुई है, धरना सूझा हुआ है, इमरान सूझा हुआ है, तारुल कादरी साहब सूझे हुए हैं। 1 महीने से लाल हवेली वाले ऑन ओथ कहने के लिए तैयार हैं, 1 सेकंड के लिए भी गैस नहीं आई। और यहां पे जो इन्होंने टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, ये फौज को भी लपेटना चाहते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि फौज इनको लपेटती है या ये फौज के इमेज को लपेटने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि इनके साथ कौन है मुझे बताएं जरा। बात देखें, बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हमने पेट्रोल पे अपने बाप के घर से दे रहे हो तुम। $120-15 से $44 पे आ गया पर बैरल, तुम घर से दे रहे हो हमें, और ऊपर से सेल्स टैक्स लगा रहे हो, हमें बेवकूफ समझ रहे हो, और IMF के सारे लोन और सारे कर्जे हम पे ले रहे हो।
سر جی اس حکومت کا رہنا جو ہے وبال عوام ہے، وبال جان ہے، عذاب الہی ہے، اور میں کل عمران خان سے ملنے جا رہا ہوں جی آج میں آیا ہوں، آپ نے حکم دیا تو میں حکم بجا لایا ہوں کہ چلیں بہت پروگرام شکریہ والا شیخ کہ رشید میرے احمد پاس کہنے کے لیے کل بات وزیر صاحب آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم کے جو وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جنوبی ایشیا میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں ہے. they are بھارت میں all 103 ہے. corrupt, they are all dishonest, they are all corrupt, کمیشن خور. آپ کے پروگرام میں اس نے کہا تھا کہ شیخ رشید ایلن جی لا کے بتائیں وہ کلپ. میں نے اس کو لیٹر لکھا کہ ہاں دیکھیں یہ کمیشن خوروں کا ٹولہ ہے، یہ نااہل ہے. میں نے پرسوں آ جانا تھا، میں 748 پہ رات 12 گھنٹہ پہلے مدینہ شریف بیٹھا رہا. لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ خدا کی قسم میں کعبے سے آیا ہوں، لوگ اور خواتین مجھے، وہ برٹش کے لوگ تھے سارے، کہتے ہیں جی آپ بھی پی اے پہ سفر کرتے ہیں. میں کہا یار شرم کرو، ہماری ایئر لائن ہے. 2-3 دن پہلے میں چلا ہوں اور 12 گھنٹے بٹھائے رکھا، پھر میں ایگزٹ کیا. میں ان کا مشکور ہوں، ان کا عملہ جو ہے وہ بیچارہ بڑا اخلاق سے پیش آیا. جہاز ہی نہیں تو پی اے کا جدہ بیس کا عملہ کیا کرے گا. انہوں نے مجھے ٹیکسی میں بھیجا لاہور سے. اب صورت حال ہے کوئی چیز نواز شریف کی چل رہی ہے، کوئی اس ملک میں ایک نظام ایسا بتائیں جو نواز شریف صاحب کا چل رہا ہے، کوئی ایک بتا دیں جی. آپ کچھ حکومت پہ کچھ زیادہ ہی آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھیں شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی ذکر کیا، شیخ رشید احمد صاحب پیٹرول کا بحران آیا فوراً کمیٹی بنا دی، 4 لوگوں کو معطل کر دیا، ذمہ داروں کا تعین کر دیا. وزیر کمیٹی جناب نواز شریف صاحب قبلہ و کعبہ، یہ وہ کمیٹی ہے جو گھروں میں عورتیں ڈالتی ہیں، اس میں سے 1-2 کمیٹیاں مر جاتی ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا میں ذمہ دار ثابت ہو رہا ہوں، میں استعفیٰ دے دوں. اس پہ تو اس ایفیشنسی کی تو تعریف کریں آپ ان کی. آپ تعریف کریں کہ ایک وزیر کو کہا گیا کہ اس کا استعفیٰ ہونا ہے، اس نے کہا میں باہر جا کے سب کچھ بتا دوں گا. ایک ریاض پیرزادہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ بھی وزیر تھے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہیں. ان کو کسی نے کہا کہ آپ نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا دیا ہے، جاؤ کر لو، کیا کرنا ہے. اور یہ مرے مکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کی حکومت کے. پلگوں میں کچرا ہے، پانی ابل رہا ہے، ان کا ہیٹ اپ ہو چکی ہے ان کی گاڑی حکومت کی. چلائیں جتنی دیر چلائیں. یہ فوج نے فیصلہ کرنا ہے، فوج نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب میں اس کو ذرا پارلیمانی زبان میں لے آؤں کہ الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اپنا امیج اس کے ساتھ لگ کے تباہ کرنا ہے، یا اس پاکستان کے 19 کروڑ لوگوں سے جو فوج کی آسیں اور امیدیں اور تمنائیں اور جذبات اور محبت ہے اس کو زندہ رکھنا ہے. یہ فیصلہ کر لے فوج. آپ پرووک کر رہے ہیں پھر فوج؟ میں نہیں پرووک کر رہا، ملک پرووک کر رہا ہے. آئیں وہ میں نے آئے تو آپ کی خواہش ہوگی. اچھا میں تو سوال پوچھ رہی ہوں. میں تو وہ خبر نہیں دے سکتا جو آپ دینا چاہتی ہیں. میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ فوج ایک عظیم ادارہ ہے، ان چوروں لٹیروں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہ کرے. یہ بیان میں نے پہلی دفعہ دے رہا ہوں. دیکھیں بعض اوقات ڈوبتے کو پکڑنے والا بھی ڈوب جاتا ہے. جو آدمی یہ ان کا اتنا ہیوی ڈیوٹی لوڈ ہے کمیشنوں کا، نہ اہلی کا، نہ لائکی کا، بجلی نہیں، گیس نہیں، پٹرول نہیں، نوکری نہیں، کوئی چیز نہیں، اور اپوزیشن بھی نہیں. اپوزیشن میں طاہر القادری صاحب سے ملا اور انہوں نے کہا یار شیخ رشید دیکھو ہم نے اتنے بندے ہمارے شہید ہوئے، ابھی تک ہمارے لوگ انہوں نے مجھے حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے کہا کی طرف کہ میں حجر اسود کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں نے نواز شریف سے کوئی ڈیل کی ہو. میرے لیے کافی تھا. اور کیا باتیں ہوئیں؟ کوئی گلے شکوے کیے انہوں نے آپ سے؟ ظاہر ہے سیاستدان گلے شکوے تو کرتے ہیں نا. میں آگے کہوں نہیں، لنڈن پلان کے بعد اب کوئی سعودی عرب پلان آ سکتا ہے؟ کوئی امید رکھی جائے؟ اگر کوئی پلان بھی نہ آئے نا، کوئی پلان، ہم سارے گھر میں عمران خان، شیخ رشید، طاہر القادری سب گھر میں بیٹھ رہے ہیں. ان کا اپنا ہی کلاڑا ہے، اپنے ہی پاؤں پہ چلانا ہے انہوں نے، اور چلا رہے ہیں. آپ قادری صاحب سے مل کر آ رہے ہیں اور ابھی آپ نے کہا کہ کل آپ عمران خان سے ملنے کے لیے جائیں گے، تو پھر کوئی تو بات ہے کہ قادری صاحب تیسرے انقلاب کی قسط کے ساتھ آ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے میں سیاستدان ہوں، سیاسی ورکر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی آس امید ختم ہو رہی ہے، اور اگر یہ سیاستدانوں نے آس امید ٹوٹ گئی تو پھر میں قوم اور نوجوانوں کو کہوں گا ہم سیاستدانوں کو بھی فارغ تھوڑا بہت ہنٹ پلان، ہم سیاستدانوں کو بھی فارغ کرے. یہ مس 62 اور مس 65 اور 68 کے جو سیاستدان ہیں یہ گھروں میں جائیں، اور نوجوان 35-40 سالہ نوجوان پڑھا لکھا سڑکوں پہ آئیں. پھر تو آپ بھی چلے جائیں گے؟ ہاں میں تو تیار بیٹھا ہوں گھر جانے کے لیے. میرا کیا ہے، میں تو اتنی بڑی سیاست کرتا ہی نہیں، یہ تو آپ کی محبت میں چلا آتا ہوں، ورنہ میں تو نہ کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں. 8 دفعہ میں وزیر رہ چکا ہوں. اب میں ایسے
جتنی اس وزارت کی گندی صورت حال ہے سوائے ایک آدھے چودھری نثار وغیرہ کو چھوڑ کے باقی تو جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. کیوں وہ دوست ہیں آپ کے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بھی چلے جائیں گے. وہ تو لگ رہا ہے جانے کے بجائے مزید قریب ہو رہے ہیں. ابھی دیکھا نا ریسنٹلی جو مری میں میٹنگز ہوئی ہیں وہ کچن کیبنٹ نواز شریف صاحب کی لگ رہا ہے 4 لوگوں پہ مختصر ہو گئی. پہلے بھی 4 ہی میں تھی, خاندان کے لوگ اور صرف چودھری نثار تھے. دیکھیں میری گزارش سنیں, میں اس کے دل اور دماغ کو سمجھتا ہوں, جتنی دیر مرضی لگا لے وہاں. الٹیمیٹلی میں اس کو آپ کے اس پیغام سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے, ان کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں, نئی راہیں تلاش کرو. چودھری سرور جیسا آدمی راہ تلاش کر گیا تو چودھری نثار کیوں نہیں کر سکتا؟ چودھری نثار کو کنونس نہیں کر سکے آپ ابھی تک ان باتوں سے. ہاں میری ملاقات نہیں ہوئی, میری ملاقات ہوتی تو میں شف کوئی دم شم کرتا اس پہ. اچھا آپ نے ابھی جو چودھری سرور صاحب کا ذکر کیا تو ہم کہتے ہیں نا وہ استعفوں کی یہاں روایت نہیں ہے, لیکن پھر اس کا مطلب روایت توڑ دی چودھری سرور صاحب نے. وہ ایک چارج شیٹ ہے کہا جا رہا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ گورنر سے زیادہ یہاں پر لینڈ مافیا اور جو قبضہ مافیا وہ زیادہ طاقتور ہے. کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا ان کو, وہ کام نہیں کر سک رہے تھے, دے دیا انہوں نے استعفا. دیکھیں رائیوں کا چودھری اظہر کے بعد چودھری سرور دوسرا لیڈر ہے جس نے پول واٹ کا جمپ مارا ہے. پہلے ایک چودھری اظہر تھا, وہ بھی لاہور سے تھا, اس نے اسی طرح پول واٹ کا جمپ مارا تھا. سر تو وہ منہ کے بل تو نہیں گر جائیں گے؟ دیکھیں یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں کا, دونوں میں سے ایک بات تو ہوتی ہے. اچھا شیخ صاحب اور استعفے آ سکتے ہیں؟ چونکہ مجھے یاد ہے جب مریم نواز کا استعفیٰ آیا تھا نا تو آپ نے کہا کہ اب اور استعفے بھی آئیں گے, تو ایک استعفیٰ یہ آ گیا, اور بھی کچھ آ سکتے ہیں. میں بچوں کی بات نہیں کرتا, آگے میں نے بڑی قیمت ادا کی ہے بچوں کی. ایک بلو رانی کی بات کر کے آدھے دوستوں سے میری ان کی بات نہ کر, میں تو استعفے کو پوچھ رہی ہوں کیا اور چودھری سرور کے بعد اور استعفے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جس آدمی کا استعفیٰ آنا چاہیے تھا وہ 90 ڈگری پہ لیٹا پڑا ہے, اس کا نام ہے نواز شریف صاحب, جس کی کوئی اہلیت قابلیت نہیں. 0 کو لاکھ سے ضرب دو وہ 0 ہے اس دفعہ. اور اتنی مس گورننس, اتنی مس مینجمنٹ میں نہیں سوچتا. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, میرے شہر میں دکاندار طبقہ, تاجر طبقہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے ڈینٹروں کو اکٹھا کیا, پینٹروں کو, کبوتر بازوں کا کنونشن ہوا راولپنڈی میں, نائیوں کو, موچیوں کو, دھوبیوں کو, تاکہ ان بزنس مین جو سوچ ہے ان کی ٹیکس چوروں کی. ابھی میٹرو چلنے دیں, آپ پھر چلی جائے گی ساری یہ. اس طرح آپ دیکھتے رہیں, یہ میٹرو چلنے سے پہلے جو کچھ ان کا حشر ہو چکا ہے نا, وہ چلی تو جو آخری ان میں چیخیں رہ گئی ہیں نا وہ بھی آ جائیں گی. جو 3 کروڑ روپے کی دکان تھی وہ 1.5 اور 2 کروڑ روپے پہ ہو گئی ہے. جو کروڑ کا ایڈوانس دیا تھا لوگوں نے, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے, اب یہ نہیں چل رہا شہر. انہوں نے کہا 70 لاکھ واپس ملیں گے. اب مجھے بتائیں, میں پرانے محلے میں رہتا ہوں, باوڑا بازار میں, لال حویلی ایک سینٹر میں ہے اس کے سارا, تیلی محلہ, لال حویلی, لاٹو محلہ, لنڈا بازار, ان علاقوں میں کبھی کرائم نہیں ہوا. جی اب آپ یقین جانیں ہر شریف آدمی مغرب کے بعد گھر اندر گھس رہا ہے, عشاء سے پہلے لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے, پیسے لیے جاتے ہیں, اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو اگلے دن مارا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے اس کی دشمنی تھی. ہمارے محلوں میں اگر یہ کرائم ہمارے محلوں میں پہنچ گیا ہے تو پھر اس حکومت کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. بے شک یہ ٹائم لیں, بے شک یہ جو کچھ لیں, اگر ہمارے آبائی محلوں میں جو ہماری روایتی ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں 60 سال سے, ہم ایک دوسرے کے پوچھوں اور بچوں اور سب کو جہاں جانتے ہیں, اگر وہاں بھی یہ حال ہے کہ لوگ پیسے مانگنا شروع ہو گئے ہیں, بالکل, تو اس ملک میں سول وار شروع ہو نواز شریف صاحب کی نئی اہلیت کی بات کریں, اس سے بڑی اہلیت کیا ہے کہ وہ اب تک ہے. اور آپ کو یاد ہے 2014 میں آپ نے مختلف ٹائمز پر یہ بات کی کہ دسمبر کے بعد یا تو نواز شریف چلے جائیں گے یا چھا جائیں گے. وہ 2015 کا جنوری ختم ہو گیا ہے, وہ نہیں گئے تو کیا چھا گئے ہیں؟ دیکھیں میں ایسے حادثوں کو تو نوٹ ڈاؤن, دیکھیں میں نے تو اپنی ساری قوت اور طاقت 126 دن عمران خان کے ساتھ لگائی. اس سے کیا اچیو کیا آپ نے؟ دیکھیں اس سے اچیو کیا, لوگوں میں اویئرنس تھی, لوگوں نے اس کو رسپانس دیا. ایک حادثہ ہوا, میری ایک چھوٹی پارٹی عوامی مسلم لیگ, عمران خان ایک بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ان سارے چوروں کو نواز شریف نے اکٹھا کر لیا. اور جس طرح یہ چور کٹھے تھے جوائنٹ سیشن میں, جس طرح یہ سارے چور کٹھے تھے جوائنٹ سیشن میں, سب کہہ رہے تھے ہاں یہ برا ہوا ہے, ہاں یہ برا ہوا ہے, ہاں یہاں دھاندلی ہوئی ہے, ہاں یہاں جھرلو پھرا ہے جی. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں سسٹم چلتا رہے. سسٹم ان کے باپ کا, یہ وہ بایو میٹرک سسٹم ہے. بابا یہ سیمیسٹر کے فیل لوگ ہیں, ان کا سسٹم فیل ہو چکا ہے, یہ نکارا نظام ہو چکا ہے پاکستان میں. میں پاک فوج کو کہنا چاہتا ہوں یا ملک کو بچا لو یا لوگوں کو آس دو.
یا اس جمہوریت کو بچا کے دیکھ لو پھر کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے جانے کی کوئی نئی ڈیٹ دیں گے آپ؟ پہلے تو دسمبر کے بعد تک آتا، اب رہیں نہیں. میرا مطلب ہے میں نے دیکھیں میرا تو پورا پہلے تو میرا خیال تھا کہ یہ قربانی سے پہلے ان کی قربانی ہو جائے گی. بزنس مین ہے نا, اس نے کہا میری تو دانت ہی نہیں ہے, میں ایسا شیر ہوں, میری دم بھی نہیں ہے, مجھے کیا قربان کرو گے. اس نے کہا پڑا رہے سرکس کا شیر باندھ دو. مایوس لگ رہے ہیں اب آپ. نہیں مایوس تو دیکھیں ساری قوم مایوس ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, میں اکیلا مایوس نہیں ہوں. کاش میں آپ کو بتا سکوں. دیکھیں میں مکہ میں گیا, لوگ اتنے پیچھے اتنے تھے, میں پکڑا گیا ادھر. میں کہا یا اللہ ابھی کہیں ادھر خبر چلی جائے گی بریکنگ نیوز میں کہ شیخ رشید گرفتار ہو گئے. ان کو میری انگریزی سمجھنا ہے, مجھے ان کو عربی نہ سمجھ آئے, پاکستانیوں کی عربی اس شرطے کو سمجھنا ہے, وہ سمجھا کہ میں پیر فقیر ہوں. میں کہوں میں پیر فقیر نہیں ہوں بابا, سیاسی ورکر ہوں. یہ ایسی فوٹویں کھینچنے کے شوقین ہیں. ٹھیک ہے. اس نے پکڑ کے مجھے اپنی کرسی پہ بٹھایا, کہ تو یہاں نماز پڑھو. ان کو سارا دیکھیں پاکستانی آس لگائے بیٹھا ہے کہ ہمارا کوئی مسیح آئے. اگر ہم اس کی آس کو پورے نہیں کریں گے انشاءاللہ ہماری جگہ کوئی اور قیادت آئے گی. صحیح ہے, عوام کا جو پریشر ہے پھر ان پہ کب پڑے گا؟ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے دیکھیں عوام کا پریشر تو جب میں نے کہا آپ نے میرے ٹیلر چلا دیے, میں آج بھی سمجھتا ہوں مرو اور مر جاؤ اس ملک کو بچاؤ, مرو مر جاؤ, مرو مر جاؤ اس ملک کو بچاؤ. یہ چور ڈاکو لٹیرے ان سے ملک چھڑاؤ. دس از مائی ویو. آئی ڈیم کیئر کے لوگ گھروں میں چلے جائیں کوئی کتنا. اور میرا ایمان ہے جب ایوب خان کے خلاف یہ سارے سیاستدان بک گئے تھے, لیٹ گئے تھے, جب ہم نکلے ہمارا کوئی تعارف نہیں تھا, ہمیں لوگ گندے ناموں سے یاد کرتے تھے. جب ہم نے سٹرائک کال دی, لوگوں نے کہا شیخ رشید اور سٹرائک 7 نومبر 19, لوگ باہر نکل آئے, ہمیں حوصلہ ملا. ہم نے اگلے جمعے کو پھر کال دی دارالعلوم تعلیم القرآن پہ, پھر لوگ آئے, شیخ القرآن وہاں زندہ تھے اس وقت. ہم لیڈر بن گئے. میں اسی طرح ملک کے نوجوانوں کو کہتا ہوں مت دیکھو ہماری طرف, خلاص معافی, نکلو باہر, اس ملک کو بچاؤ. یہ تمام ہم تو بونس میں ہیں سارے. کوئی پتہ نہیں ایک سال میں اگر یہ ان کو اگر فائلیں گمی ہوئی ہیں جو اوور 60 لیڈرشپ کی, اگر یہ فائلیں نکل آئیں تو اوور 60 سب کو جانا چاہیے گھر پہ. اچھا شیخ صاحب, اس صورتحال میں جب جہاں کسی کو بھی سکون نہیں, کوئی مہنگائی سے پریشان, دہشت گردی سے پریشان, بحرانوں سے پریشان, ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا, تو مختلف آوازیں بھی آ رہی ہیں. 2-3 بار آپ بھی ابھی ذکر کر چکے ہیں ماشاء اللہ کے حوالے سے بھی, ایم کیو ایم نے بھی کہا. چلے میں سوال کرتی ہوں, ایم کیو ایم نے کہا, ایم کیو ایم نے یہ سچی ہے بھئی. اور ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, میری بات بتائیں, مجھے بات بتائیں. ایک آدمی کی ٹارگٹ کلنگ نے سارے سندھ کو ہلا دیا, 70 آدمی شہید ہوئے, 60 ہوئے, کوئی کونسلر بھی نہیں گیا ان سے افسوس کرنے کے لیے. یہی حال میرے شہر میں اہل سنت کے. کیا اس ملک میں خانہ جنگی شروع نہیں ہو چکی ہے؟ ایک دوسرے کے جنازے پڑھنے چھوڑ دیے. میں اس راول پنڈی کا شہر وہ سیاستدان تھا کہ شیخ القرآن غلام اللہ, مجھے جب لوگ ان کو شکایت کرتے تو کہتے تھے یار اس نے سیاست کرنی ہے, عقل کو ہاتھ لگاؤ. اس نے عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت کرنی ہے, اس نے شیعہ کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. یعنی وہ لوگ جو ہارڈ لائنر تھے, غلام اللہ خان, وہ کہتے تھے نہیں یار شیخ رشید کا راستہ مت روکو, یہ ہمارے شہر کی امید ہے. ہمارے پہلے سنی نماز پڑھتے تھے, پھر شیعہ نماز پڑھتے تھے. اب شیعہ کا جنازہ ہو نہ سنیوں کا جنازہ ہوتا ہے. اگر سنیوں کا جنازہ ہو تو کوئی رول نہیں ہے. ماشاءاللہ کی بات کی بھی آپ نے کہا, ایم کیو ایم کا ذکر ہوا, آپ نے کہا وہ سچ بول رہے ہیں, تو آپ بھی سچ بول دے رہے ہیں. پھر جب آوازیں ماشاءاللہ کی آ رہی ہیں, جمہوریت پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے, آپ جیسے سیاستدانوں کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے. میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو نواز شریف کی طرح ضیاء اللہ کی گود میں جنا پلا اور اس نے سیاست کی اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے پیدا ہوا. سیاست میں مشرف کے ساتھ اس وقت گیا جب میں سیاست میں ایک بڑا تاریخی رول زندگی کا گزار چکا تھا. ان کے سائے میں تو رہے پرویز مشرف کے. یس یو کین سے میں نے جوائن کیا پرویز مشرف کو. میں نے کبھی لوگوں کی طرح شجاعت پرویز کی طرح قوم سے معافی نہیں مانگی. میں نے کہا میں شرمندہ نہیں ہوں. میں نے اپنے سارے حلقے کو بلایا کہ بھئی بات کرو, لڑنا ہے مشرف سے. انہوں نے کہا جی عقل کو ہاتھ ڈالو, ابھی 8 سال قید کاٹ کے آئے, 4 سال پھر لڑنا ہے. میں نے کہا لڑنا ہے, مرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. اس نے کہا علاقے کی خدمت کرو. تو پھر وزارت میری جیب میں تھی. میں نے کہا سوچ لو یہ. لیکن لوگ بھی بڑے عجیب ہیں. طاہر القادری کہہ رہے تھے شیخ رشید میں اس قوم سے بڑا مایوس ہوں. میں نے کہا مایوس نہ ہو جی, مایوسی کفر ہے, مایوسی کفر ہے. یہ جاگنے پہ آتی ہے قوم تو اس کا پتہ بھی نہیں لگتا جاگی. دیکھیں نا جب جاگنے پہ آئی تو ایک شیخ رشید ان نون لڑکے کے ساتھ ساری قوم نکل آئی. تو وہ جگانے کے لیے آ رہے ہیں. میں پھر دوسری تیسری دفعہ پوچھتی ہوں, طاہر القادری صاحب کا پلان ہے کچھ جگانے کا قوم کو دوبارہ؟ آئیں گے. کب تک؟ ابھی ان کی صحت ٹھیک ہو جائے ضرور آئیں گے. ابھی پلاننگ ہو رہی ہے. پلاننگ تو نہیں سے کہہ سکتے, لیکن پلان کر کے چیزیں کی جاتی ہیں. اب ان سارے سیاستدانوں کی عمر کوئی بچے کھلانے کی تو نہیں ہے.
یا انہوں نے بینک کی چوکیداری تو نہیں کرنی ہے, انہوں نے سیاست ہی کھیلنی ہے, جلسہ جلوس. میں ذرا اسٹریٹ فارورڈ ماؤتھ کیا کہتے ہیں فاؤل پلیئر ہوں, تو میں اسٹریٹ پہ کہہ دیتا ہوں, یہ ذرا نخروں شخروں سے کہتے بابا انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کے پاس اور کیا کام ہے. ان سب سیاستدانوں نے جن کو جو اپوزیشن میں رول ادا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سال ہے کہ اس میں انہوں نے ادا کرنا ہے. وہ سیل, ابھی آپ نے جی ایس ٹی کی شروع میں جو بات کی تھی, وہ سیلز ٹیکس کا جو بام گرایا, مزید اس میں اضافہ کر کے دیکھیں پارلیمنٹ سے منظور شدہ تھا 17%, ٹھیک, آج سے 27% جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, یعنی کہ 10% وہ بھی پارلیمنٹ سے منظور شدہ نہیں ہے. کون بولے گا, کب بولے گا؟ صحیح, پارلیمنٹ, یہ وزراء اتنے زیادہ با اختیار ہے کہ بغیر پارلیمنٹ کی منظوری سے بڑھا دیا. میں سب وزراء کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں, آج سارے بے اختیار ہیں, ایک آدھے کو چھوڑ کے وہ بھی ایسے دھونس سے اپنے قائم رہے. سارے آلموسٹ. پھر کہاں ہے اختیار؟ آف کورس اختیار کا منبع نواز شریف, شہباز شریف اور اب رحیل شریف بھی لگا لیں. صحیح, اسحاق ڈار صاحب بھی بے اختیار ہے. اسحاق ڈار اس کی فیملی ممبر ہے, وہ ساتھ ہے نا. جب نواز شریف اینڈ شہباز شریف کمپنی لمیٹڈ کہتا ہوں تو اس میں ان کا سمدھی آتا ہے, ان میں ان کا بیٹا آتا ہے, ان کا بھتیجا آتا ہے, اور بھی لوگ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے نا, جو عوام کو ریلیف دیا ہے گورنمنٹ نے, یہ 40 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا گورنمنٹ کو. بہت بڑا حدیبیہ پہ. پرویز رشید صاحب بھی ابھی یہ بات کر رہے ہیں. رمضان شوگر مل کو بڑا نقصان ہو گیا. رمضان شوگر مل کے لیے چندہ کرے قوم سے اپیل ہے کہ شوگر کین والے چندہ کر کے ان کو کیا باتیں کریں. $44 پہ آئل آ گیا, $44 پہ آئل آ گیا, اور ہمارے اتنے تعلقات ہیں دنیا میں. ایک خانہ جنگی جو آج سے چھوڑو پرے, میں کہوں گا میں مذہبی آدمی نہیں ہوں, دنیا عالم اسلام میں شیعہ سنی لڑائی شروع ہو چکی ہے, اور اس کا جو آئل پہ فائدہ, جو حالات اور معاملات ہیں, میں ایمان کی حد تک یہ سوچ رکھتا ہوں ان کو $35 میں مل سکتا ہے, کیونکہ اب سارا عالم اسلام خطرے میں آ گیا. جارڈن خطرے میں ہے, لیبیا خطرے میں ہے, عراق خطرے میں ہے, یمن خطرے میں ہے, اور یہ خطرہ بڑھتا سارا جنوبی ایشیا اس کی لپیٹ میں. اور یہ ماسٹر پلان ہے کہ مسلمانوں کی قوتوں کو نیست, جن کے کنویں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, جنہوں نے آگ لگائی وہ بھی مسلمان ہیں, جو خودکش کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, جو مر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. ظلم یہ ہے کہ مر غریب کا بچہ رہا ہے, ان کی آہیں اور سسکیاں مارنے والے نہیں سنتے. سر ایک اور بھی تو ہو رہا ہے نا, یہ ایک ہاتھ سے غریب کو دے رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے اس سے لے رہے ہیں, تو یہ غریب کی جو قسمت ہے یہ کیسے سدھرے گی؟ یہ پیٹرول کی اتنی بات ہو رہی ہے, پرائس کم ہوئی ہے, اس کے ثمرات, اس کے اثرات یہ غریب آدمی تک کیسے پہنچیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس غریب سے بھی بڑا ٹھیک ہوا ہے نواز شریف نے اس دفعہ غریب کو بھی سائز میں کر دیا. یہ جو بڑے ٹین 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 کرتے تھے نا, ٹھس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جو حال پیپلز پارٹی سے ہوا ہے پنجاب میں, اس سے برا حشر ہوگا مسلم لیگ نون سے. لیکن اگر الیکشن ہوئے, یہ چاہتے ہیں کیونکہ سلیکشن کا دور آ جائے, ان کی جان چھٹ جائے. یہ کہ میں موٹر وے بنا رہا تھا, یہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو گاڑیوں والوں کے لیے ہیں. ٹھیک, 48 بسیں یا 38 بسیں چلانی ہیں, 50 ارب کی. اگر 1 ارب روپے کی ایک ہی بس چلنی تھی تو یہ 50 لاکھ روپے پہ زمین پہ بھی چل سکتی. سر 10 مال گاڑیاں بھی چلا دی ہیں کراچی سے. کون سا مال لے کے آ رہی ہیں؟ سر ریلوے میں جو مال گاڑیاں ہیں وہ چلا دی گئی ہیں. میں بریک لے لوں شیخ صاحب, اس کے بعد پھر مزید ذرا بات کریں گے. فوج پہ بھی بات ہوئی تو فوج کے کردار کی جو بڑی بات ہو رہی ہے تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیں گے, اور عمران خان اور شیخ رشید احمد کی احتجاجی اپنی جو تحریک ہے اس سے کیا امیدیں ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز فیڈ. اچھا شیخ صاحب, اب یہ NA-122 جو ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, یا آپ کو کوئی دھچکا لگا ہے؟ کیونکہ جو نئی کمیشن بنانے کی بات کی گئی وہ تو مسترد کر دیا اس کی درخواست. لیکن میں تو دھچکا پروف ہوں, میں 2-4 حلقوں کی سیاست نہیں کرتا, اور یہ بات میں کنٹینر پر بھی کہتا تھا اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں, کل عمران خان کو بھی یہی بات کروں گا. میں نہیں سمجھتا اس ملک میں ساری قوم کی رائے ہے کہ یہ مصنوعی الیکشن تھا. سر NA-122 کی جو رپورٹ ہے یہ آپ کی پوری کیمپین پہ بیس کر رہی ہے. کوئی چیز کمپین پہ بیس نہیں کر رہی. نواز شریف خود ہمارے لیے بڑی کمپین کر رہا ہے, اللہ اس کا بھلا کرے. آپ لوگ چاہتے کیا ہیں پھر؟ دیکھیں کمیشن کی رپورٹ یہ آپ نے چیلنج کر دی. دیکھیں گزارش سنیں میری, یہ تحریک انصاف کا مسئلہ آپ ان سے پوچھیں. میں کنٹینر پر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کا کچھ نہیں نکلے گا. بلکہ شاہ محمود نے ایک دن مجھے کہا, شاہ محمود نے کہا, کہتے میں کہا یار تم روز مل رہے ہو,
تمہیں سمجھ نہیں ہے, تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا کہ یہ اپنے خلاف تمہارے شرائط پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. اس وقت تو پر امید تھے, اور اب مجھے مکہ میں ملے, کہنے لگے آپ ٹھیک کہتے تھے. میں آپ سے میں نے کہا اس وقت تو آپ نے اتفاق نہیں. میں پہلے دن سے رو رہا ہوں, کچھ نہیں نکلے گا جوڈیشل کمیشن میں, کچھ نہیں نکلے گا. جلسہ جلسہ, جلوس جلوس, چوک چراہا, گلی چبارہ, مقابلہ. سر یہ سب سے ملاقاتیں مکے میں ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ فارغ ہیں سارے, اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں. اچھا, کیا عمران خان, اب عمران خان کی میں بات کر رہی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی بھی تھی, کیا عمران خان یہ ماننے کو تیار ہیں کہ الیکشن میں ان کی ہار دھاندلی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی نا تجربے کاری کی وجہ سے ہوئی ہے؟ چونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کی ٹیم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن لڑنا کیسے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, تحریک انصاف میں جو ینگ سٹار ہے وہ بڑا ایکٹیو ضرور تھا, لیکن ان کی ٹریننگ نہیں تھی. لیکن یہ ٹریننگ ایسے نہیں ہوتی, ایک دفعہ ہو گئی ہے, اب یہ 126 دن میں ٹریننگ ہوئی ہے. لیکن کیا تحریک انصاف اس ٹریننگ کو, nobody can beat the experience. یہاں بڑے بڑے ایکسپیرینس دادے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, کانسٹیچوئنسی پالیٹکس بڑی ڈیفرنٹ ہے. ہم نے دیکھو 2 3 4 حلقوں میں پنڈی میں یہ لڑی ہے, ہم 54 میں 55 میں 56 میں, اسلام آباد جتنی ہماری 1 ووٹ تھی 100 ووٹیں تھیں. اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. سارے پنجاب میں صرف 1 سیٹ نکلی ہے ان کی, شفقت محمود کی. 1 سیٹ ہے ان کے پاس نیشنل اسمبلی کی. تو تجربے کاری نے نا تجربے کاری کو مات دے دی. باقی سارے وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو پہلے جیتے رہے ہیں. باقی سارے ان کے پاس وہ کینڈیڈیٹ ہیں, ایک شفقت محمود کے علاوہ جو نئی انٹری ہے. اور بعض لوگ جو اسپیشل سیٹ نہیں, ایک وہ بھی ہیں الوی صاحب کراچی سے. جی, الوی, عارف الوی صاحب, وہ ایک نئے شفقت محمود صاحب تو ویسے بیوروکریٹ تھے. جو بھی تھے بیوروکریٹ بھی ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. بالکل جی. اب سوال یہ ہے, قوم تو نکلی عمران خان کے ساتھ, اب چھاتی دھاگے کو نہیں لگی, اور کیوں نہیں لگی اس پر سوچنا بڑا ضروری ہے. میں کوئی قوم سے بات ڈھکی چھپی نہیں کرتا. میں پہلے دن کی یہ رائے رکھتا تھا کہ یہ کنٹینر کو 23 مارچ تک یہاں چھوڑ جاؤ. وہ کہتے تھے جی اٹھا کے لے جائیں. میں نے کہا لے جائیں. میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کنٹینر یہاں سے ہٹایا جائے. ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, حادثہ کسی وقت اس مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, نوز اللہ میرے منہ میں خاک, اگلے مہینے بھی. اٹس اے وار, انڈکلیئر وار. سارا انڈیا یہ جنگ لڑ رہا ہے, ساری انٹرنیشنل فورسز ہمارے خلاف یہ جنگیں لڑ رہی ہیں. کیا موجودہ اہل حکومت, دیکھیں جنگیں کب لڑی جاتی ہیں معاشرتی طور پر؟ بندے کے گھر نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ روزگار ہے. باپ کا بڑا احسان کر دیا, 40 ارب روپے کی ہمیں چھوٹ دے دی ہے اپنے گھر سے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ملک حالت جنگ میں آپ کنٹینر رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ 23 مارچ تک کنٹینر پڑا رہے. کنٹینر پڑا رہے, کنٹینر ہی ملک کو متحد کرے گا. سارے ملک میں ساری اپوزیشن متحد ہو, ان سے ملک نہیں چل رہا. پھر اگر حالات خراب ہو گئے اور جمہوریت کا رونا نہ روئے لوگ. یہ باتیں میں آپ کے ساتھ جو کر رہا ہوں, یہ میں عمران خان کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہوں. میں کوئی 2 نمبر کی بات نہیں کرتا. میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر جمہوریت بچتی تب ہے, یہ لوگ اس کو بچائیں. اگر جمہوریت کا ٹائٹل ہی رکھنا ہے اور فوج کو پیچھے رکھنا ہے تو 60% تو ملک میں فوج آ چکی ہے. MQM ٹھیک کہتی ہے. I fully believe فارن آفس ان کے پاس ہے. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سب کچھ فوج کے پاس ہے. سب کچھ تو نہیں ابھی انہوں نے دیا, جس میں کمیشن ہے وہ نہیں انہوں نے. سیکیورٹی پالیسی ہے, فورن پالیسی کو دیکھ رہی ہے. جس میں کمیشن کا مسئلہ ہے وہ ابھی انہوں نے نہیں دیا. سر کمیشن تو خود رکھیں گے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, جس میں کمیشن مل رہی ہے, LNG ہے, پیٹرول ہے, میٹرو ہے, PIA ہے, جہاں جہاز لینے ہیں, یہ ساری نواز شریف اینڈ کمپنی لمیٹڈ. اچھا, جو کچھ فوج کے پاس ہے یہ انہوں نے لیا ہے یا ان کو دیا گیا ہے؟ جو کو جواب دے دیتا ہوں, دونوں طرف بات ہو جاتی ہے. جو آپ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے وہ بتائیں. دیا گیا ہے, لیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے کہ ان دھرنوں کے بعد فوج کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوا. نواز شریف نے خود رحیل شریف کو کہا کہ آپ بیچ میں پڑیں. جب کوئی سیاستدان کسی آرمی چیف کو کہتا ہے کہ ہمارا یار پیچ اپ کرا دو, اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ میں ٹھس ہوں, میرے رنگ پسٹن میرے پلگوں میں کچرا ہے, آپ کا بانٹ شانٹ گاڑی چمکی ہوئی ہے, ابھی ذرا بیچ میں پڑو. اور سوال میرا یہ ہے جو میں آج آپ کے پروگرام میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, فوج اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ یہ ڈوبنے والے کہیں فوج کا بھی ہاتھ پکڑ کے فوج کا امیج بھی نہ ڈبو دیں. ضرور بچائیں, ضرور بچائیں معاملات کو, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ ڈوبنے والی حکومت ہے کہیں ڈوبتے ڈوبتے فوج کا ہاتھ بھی نہ پکڑ لے.
کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبے. اچھا شیخ صاحب، اگر یہ جو صورتحال جس پہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی غیر جمہوری قدم اٹھایا جاتا ہے یا سامنے آتا ہے، تو پھر اس تمام بات کے بعد اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قدم اٹھانے والے یا موقع دینے والے؟ آف کورس نواز شریف صاحب ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سارے لوگ بیان بدلیں گے. یہ سارے لوگ جو رو رہے تھے بڑی مجبوری کی حالت میں ووٹ دے رہے ہوئے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، غمگین بھی تھے، شرمندہ بھی تھے، رو بھی کہ وہ دھرتی ہوگی ماں جیسی اور یہ ہوگا چودھری افتخار اینڈ کمپنی لمیٹڈ. کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کیا باتیں کرتے ہیں آپ. اور جنہوں نے دعا کی انہوں نے کہا میں نے دعا کامیابی کی تھوڑی کی تھی. ہم جب ووٹ لینے جاتے ہیں نا، کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں 2 نمبر کے ہم سے دعا کرنے والے. کہتے ہو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں. ہم کہے بھئی آپ نے دعا خیر کی میرے ساتھ، ملک کے لیے دعا کی تھی، آپ کے لیے کہاں کی تھی. ہم نے آپ کے ساتھ الیکشن کی حمایت کی درخواست دعا تھوڑی کی، ہم نے تو ملک کی حمایت کی. اچھا شیخ صاحب، اب جو کچھ آپ لوگوں کی پلاننگ تھی، جو منصوبہ بندی تھی احتجاج کے حوالے سے، کہا جا رہا ہے کہ وہ مارچ سے پہلے تک کی تھی. اب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں مارچ میں، اس کے بعد ظاہر ہے نون لیگ کی اکثریت ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر میں ہوگی، تو پھر اب نئی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی مکمل اکثریت ہے نون کی. دیکھیں ووٹ سب جگہ دیے، ایک میں ہی کھٹکتا ہوں، مجھے نہیں بلایا گیا. میں خوش ہوں، تھینک یو ویری مچ نواز شریف. اور میں سمجھتا ہوں یہ میری صلاحیتوں کا اعتراف ہے. اور نواز شریف صاحب، آپ کے اتحاد اور قومی تدبر اور قومی یکجہتی کی آپ پہ منہ پہ میرا خیال ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس پاکستان میں میں اپنے آپ کو وفاداروں کی لسٹ میں سمجھتا ہوں. لیکن شاید اگر جو پاکستان کا وفادار ہے، ضروری نہیں وہ نواز شریف کا وفادار ہو. اور آپ نے مجھے نہ بلا کر میری عزت افزائی کی، اور تاریخ اور وقت بتائے گا. مارچ کے بعد کی پلاننگ بتائیں کہ اب حکمت عملی کیا ہوگی، اب دیکھیں کیا جی کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ حکومت آکسیجن ٹینٹ پہ لگی ہوئی حکومت ہے، وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی حکومت ہے. اس کا اب عوام سے کوئی تعلق نہیں. فوج جتنے دن اس کو چاہے چلائے، جس چونک میں چاہے وہ گونگے کی ماں کی طرح گونگے کو چھوڑ کے چلا جائے. اب دیکھیں نا، انگلی فوج کو پکڑا دی ہے انہوں نے کہ جدھر لینا رائی صاحب، چمن جاؤ مجھے لے جاؤ، کراچی جاؤ مجھے. اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یہ رائیونٹ سے. کیا باتیں کریں. مقبول لیڈر کا کیا ہوتا ہے؟ مقبول لیڈر کے لیے لوگ کھڑکیوں سے چھلانگے مارتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ لوگ اپنی احتجاجی تحریک کے حوالے سے آپ اور عمران خان کو اوور کانفیڈنس تو نہیں؟ I don't know yet about عمران خان. I'll meet him tomorrow. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میں 1 انچ دھرنے سے پیچھے نہیں ہوا. تو کیا پتا نواز شریف صاحب کی حکومت اب آپ کی توقع سے زیادہ مضبوط ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اگر مضبوط ہو جائے تو ہم اپنا سٹینڈ چھوڑ دیں. ہمارا سٹینڈ کوئی نواز شریف کی طرح کوئی پیر ودائی بس سٹینڈ تو نہیں ہے کہ پہلے تو جناب بڑے دعوے کرتے تھے اور اڈا پیر ودائی کا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو پکے کاموں پہ آ گئے ہیں لوگ، تو لیٹ گئے. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف کی حکومت میں. میں ابھی تک دھرنے پہ ہوں. میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ نااہل حکومت سے، نااہل کمیشن خور نالائق نکمی حکومت سے ڈکٹیٹرشپ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہوتی. صحیح. آپ سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، یہ کب تک چلتی رہے گی؟ کیا اس کو توڑ سکیں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مجبوری کے تحت چل رہی ہے. پنجاب میں تو وہ ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ آنا چاہتی تھی. میں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، پر ان کا جو ینگ کراؤڈ ہے وہ کہتے ہیں جی پھر تو چہرے نہیں بدلے، نظام کیسے بدلیں گا. بات تو صحیح ہے جی. باتیں دیکھیں، پریکٹیکل سیاست، کانسٹیچوئنسی کی سیاست ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے آپ نے. دیکھیں، اگر ایک حلقے سے میں ایک ضمنی الیکشن ہارا ہوں پاکستان میں، 5 لاشیں بھی دی ہیں، 22 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے جی. اہل سنت کا، فضل الرحمان کا، اتحاد المسلمین کا، سلویوں کا، ایک آدمی نے 500 ووٹیں لی، 1000 ووٹیں لی جی. 5000 ووٹوں سے میں ہار گیا، 22000 ووٹیں اس طرح چلے گی. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، فائنلی اب ایک بات دیکھیں، نواز شریف صاحب کی حکومت یہ چاہتی ہے کسی بھی طرح وہ اپنا ٹرم پورا کرے. آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ حالات آپ کی حق میں ہو جائیں، صحیح. عوام کیا کرے؟ ذرا میں اپنے حق کی بات نہیں کرتا، عوام کو بتا دیں. میں خدا کے گھر سے آیا اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرا پرائم منسٹر بڑی سیاست کا کوئی ارادہ نہیں. جن لوگوں کی آہیں اور سسکیاں اور بددعائیں ہیں، جو تباہ اور برباد ہیں، میں ان کی آواز ہوں. میری کوئی سیاست نہیں غریب کی آواز کے علاوہ. کل میں چاہوں تو یہ ٹک شاپ بند کر دوں، میں کسی کے آگے جواب دے نہیں ہوں. یہ بڑے لوگ ذمہ دار ہیں، یہ بڑے لوگ ذمہ دار ہیں.
اگر نواز شریف کی حکومت ٹائم پورا کرتی ہے تو 2 وجوہات سے کرے گی. ایک کرے گی اپوزیشن کی نااہلی کی وجہ سے اور دوسرا کرے گی فوج کی سپورٹ کی وجہ سے. تیسرا اس کا ٹائم پورا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. 2015 میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. آپ تو دیکھا ہے عمران خان صاحب نے چاہتے بھی ہیں وہ یہ. کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایک نااہل اور نالائق حکومت ایک بہتر حکومت سے ریپلیس ہو جائے. سر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بہتر؟ کیا آپ عوام کی توقعات کو پورا کر سکیں گے اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے؟ تو کیا عوام اعتماد کر سکتی ہے؟ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس لیے بات کرتے ہیں حکمرانوں کی کہ ہم کانے نہیں ہیں, ہم پہ نیب کی فائلیں نہیں ہیں. یہ سارے لوگ جو اپوزیشن کے اس طرف بیٹھے ہیں ان کے ساتھ وہ نیب زدہ لوگ ہیں. وہ حرام جو کھایا ہوا ہے اس سے خوف زدہ ہیں کہ جو حرام کھایا ہو کہیں باہر یہ نہ ہو لکڑ اعظم اور ایک چورن دے دے کوئی اور لکڑ توڑ. اور دس از دا وے. غریب کو کیا ملا ہے جی؟ کیا ملا ہے مجھے بتائیں. لینے لگی ہیں اسکولوں کے ماؤں بچوں کی لینے کے لیے, مجبور ہیں بیچاری, اولاد ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی باہر کی دیوار تو ہم نے بڑی بنائی تھی پیچھے کی دیوار سے, اور ڈاکو کبھی سامنے کی دیوار سے آیا. ہماری مائیں جب قصے سنایا کرتی تھی کہ پیچھے سے اس نے وہ گوند کے کیا ماری اور ڈاکو نے رستے سے گھر پہ چڑھ گیا. ڈاکو تو پچھلے رستے سے آتے ہیں. قوم کو اگر کوئی چیز دی ہے نواز شریف صاحب نے, کوئی اہل افسر دیا ہے, کوئی ادارہ بہتر ہوا ہے, کوئی پاکستان کی صورتحال کسی جگہ بہتر ہوئی ہے تو مجھے بتائیں, میں منتظر ہوں گا. ٹھیک, اسی کے ساتھ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ. پتہ ہی نہیں لگتا 5 منٹ میں آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ سیاستدان مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں. کیا آپ کو ہمارے ارباب سیاست میں یہ صلاحیت نظر آتی ہے؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.